बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूं। पहले इमरान खान के साथ बातचीत, रिहाई का मामला बड़ा अहम, और ये मामला हल हो सकता है। बल्ले का निशान भी इंशाल्लाह वापस आ रहा है। इमरान खान की जो रिहाई की काविश है, वो हुकूमत चलाने के लिए जो कोशिशें हैं, उस पर पीपल्स पार्टी कैसे लीड कर रही है और किन किन ममालिक से रब्ते किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से कौमी मुफाहमत के नाम पर जो पैगाम है, उसकी हकीकत क्या है, मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। पार्लियामेंट में आज बड़े अहम मामलात हुए, बड़ी अहम तकारीर, उसमें कुछ ऐसे नुकात हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाज की तरफ, मुज़ाहिमत की सियासत की तरफ जा रही है, फैसला हो गया। अब लीडरशिप पीछे हट नहीं सकती। वजह क्या है? उमर अयूब की जो तकरीरें हैं PTV पर क्यों नहीं चलने दी जा रही, जबकि बाकी सारे निजी चैनल दिखा रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट की मैडम चीफ मिनिस्टर की क्या स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले हफ्ते अवाम दोबारा तैयार है, एहतजाज की कॉल है। सिर्फ 2 नुकाती मुतालबात। तहरीक इंसाफ का जो फैसला है, अब इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन 4 दिन यरगमाल रहा, सारे नताइज ज़बरदस्ती कैसे बदले गए। और शहबाज शरीफ के बारे में इस वक्त दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स क्या कह रहे हैं, इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं, और मिस्टर क्राइम मिनिस्टर और मिस्टर मैडम चीफ मिनिस्टर, ये इनकी भी कुछ वारदातें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मिसूरी में स्टेट में 924 वोट लेकर 51 उम्मीदवार भी ले उड़ा, बड़ी जीत है ये। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात है, 12 सूबाई और 3 कौमी। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, 4 पैनल्स की जीत, 1 पैनल को रिजेक्ट किया गया। उसकी वजह क्या है? और ये जो एहतजाज का फैसला तारीखी खिताब था, इसके कुछ ऐसे नुकात हैं उमर अयूब साहब के बारे में ख़ास तौर पर, वो आपको मैं बताता हूँ। और शहरयार अफरीदी, साहबजादा हामिद और जमशेद दस्ती और शेर अफजल मरवत, अभी इन्होंने आना है। 3 दिन का इजलास, 3 दिन का एहतजाज। शहबाज शरीफ ने वाकई हाथ जोड़ के मालिकों को बुला लिया और पहले दिन ही मुतालबात कर लिए। और अभी जो कारकुन है तहरीक इंसाफ के, अहमद शाह, पंजाब पुलिस की हिवानियत का शिकार बना, अस्पताल से गायब है, कोमे में है बेचारा, उसकी मैं बात करता हूँ। पाकिस्तान की अवाम एक बात याद रखे, खान देखें 3/4 हैसियत से इंशाल्लाह वापस आएगा। ये डकैती की मारी हुई चोर हुकूमत 6 महीने का प्रोबेशन का वक्त नहीं काटेगी। खान पर पहला हमला 7 महीने बाद हुआ था, याद रखिएगा। खान अब आएगा तो इंशाल्लाह 10 साल के लिए आएगा, इंशाल्लाह, याद रखिएगा। ये मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी, मैंने बाकायदा तौर पर अपने तमाम सोर्सेज से कन्फर्मेशन मांगी। मालिक साहब ने 1 अरब शहजादे का जिक्र किया कि उससे रब्ता हुआ, लेकिन जो मेरे दीगर ज़राए से जो खबर कंफर्म करने की कोशिश, तो बहुत सी बातें सामने आई। मैं लुबे-लबाब आपके सामने रखूँगा, कुछ मेरी ज़ाती राय भी है इसमें। अब इसमें देखें, 1 नहीं 3 कोशिशें हुई हैं, और 1 से बात हुई, और मुकम्मल हालात ये आपको बता नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि 3 दिन इनको हुकूमत बनाने में, प्रोसेस में, वो तीनों दिनों में इतना शदीद एहतजाज कि शहबाज शरीफ ने लिटरली हाथ जोड़, उसने बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी से दरख्वास्त की, मामला हल कराओ, जो खुद फंसा हुआ है। आगे चल के मैं बताता हूँ हुकूमत चलना क्यों नामुमकिन हुआ है, कौमी मुफाहमत की पेशकश फिर क्यों हुई। और पहले तहरीक इंसाफ को इमरान खान के बगैर मुफाहमत का कहा गया हुकूमत चलाने के लिए, उन्होंने साफ इनकार किया। और 2 मुतालबात, एक तो छीना हुआ मैंडेट वापस करें, दूसरा खान को रिहा करें। बस छीने हुए मैंडेट पर उन्होंने कुछ नशिस्तों के मामला तय हो सकते हैं उन्होंने कहा, और खान की रिहाई का कहा कि ईद तक बातचीत शुरू हो जाएगी। तहरीक इंसाफ और इमरान खान इन पर किसी सूरत में एतमाद करने पर राजी नहीं, खास तौर पर इमरान खान को रिहाई की नहीं, मैंडेट की वापसी, और वो भी सारे का सारा। अब उस पर ये कह रहे हैं कि सारा मैंडेट वापस करें, तो फिर हम तो सारे असेंबली से बाहर हैं। अब दरमियानी रास्ता है नहीं है, सेनेट है, फिर कौमी असेंबली में कुछ नशिस्तों में लेने देने की बात करें। अब इस पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप याद रखें कि ये सारा मामला इमरान खान की तरफ से नहीं हुआ, खान तो जेल में है। इन लोगों की तरफ से, कंपनी की तरफ से रब्ता हुआ, मोहम्मद बिन सलमान से, अरब अमारात से, तैयब अर्दगान से। अच्छा, अर्दगान ने इलेक्शन की जो मुबारकबाद शहबाज शरीफ को दी, उसके पीछे भी यही वारदात है कि उन्हें लगता है कि वो उसकी फेवर में बात करेगा। अरब अमारात भी इन्हें लगता है इनकी फेवर में बात करेगा, और मोहम्मद बिन सलमान खान की चलो हक में बात करता है, उन्हें पता ही। अब ये चाहते हैं कि गारंटी बने, एक मुतालबात तस्लीम करवाने के लिए एक पूरा मुआहदा तैयार किया जाए, ताकि इस हुकूमत को चलाने के काबिल करें। क्योंकि तहरीक इंसाफ एक तो मुज़ाहमती जो सियासत है वो दूसरे मरहले में, कि अब इनकी तीसरे दर्जे की क़यादत एहतजाज के लिए था। वो कहते हैं हर हफ्ता एहतजाज करेंगे, चाहे ऊपर वाले माने ना माने, तो ऊपर वाले तो मानने को तैयार है। अब जिस बड़ी तादाद में KP के मेंबरान है, वो किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। एजेंडा सिर्फ एक है, इजलास नहीं चलने देना, हुकूमत नहीं करने देनी। और अब इस शोर शराबे में हालत ये थी, देखिए हलफ लेके शहबाज शरीफ भाग गया, असेंबली खाली करवा के ये बिल पास करवा लेते। लेकिन अब ये 92 लोग हैं, इनको किस तरह 8-10 होते तो करवा लेते। अब ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम के बगैर हल नहीं हो सकता, और खान अपने नज़रिए से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। अब बाकी जो अरब शहजादे, उन्हें खतरा ये है कि पाकिस्तान में देखें, इन तमाम जमातों में, इन तमाम पार्टियों में इत्तेमाद का फुकदान है। बात किससे की जाए? मैंडेट ये वापस देने पे तैयार नहीं, खान मैंडेट लिए बगैर राजी नहीं। 2 साल इन्होंने जो तबाही और बर्बादी की, अब ये सब कुछ रिवर्स भी नहीं हो सकता। इस इलेक्शन को, जो सिलेक्शन के मैनेज करने के लिए इलेक्शन कमीशन को यरगमाल जिन्होंने बनाए रखा, वो कैसे ठीक करेंगे? और मुआशी हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया का 5वां बड़ा ताकतवर मुल्क
ایٹمی ہتھیار اور $200 ملین کے لیے ابھی شہباز شریف کو شکول ڈال کے نکلے گا, ساتھ ساتھ بڑے بھی جائیں گے. اور ہندوستان میں ایک بنیا کی شادی میں $500 ملین لگ گیا. وجہ بنیا اپنی قوم سے مخلص. اور یہاں یہ سوشل میڈیا ایپس بن کے بیٹھے ہیں, وہاں سوشل میڈیا کے مالکوں کو بنیا نے بلا کے دعوتیں کروا دی. اب ان حالات میں ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں مفاہمت کے علاوہ. اب میں نے دیکھا آج شیر افضل مروت سے بات کرنی تھی اور ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے انٹرویو نہیں ہو سکا, ورنہ بہت ساری چیزیں سامنے ابھی ہو جاتی. لیکن کوشش ہے کہ گور ایوب صاحب سے یا بیرسٹر گور کے سامنے معاملات رکھ کے پوری کوشش ہے کہ آج کسی طرح ان سے انٹرویو ہو جائے اور یہ اہم معاملات پہ ان کا خان کا ریسپانس کیا ہے کہ یہ درمیانی راستہ کیسے نکل سکتا ہے اگر کوئی راستہ ہے. اب یہاں بڑی اہم بات جو دیکھیں پورے پاکستان کو اپنے دماغ میں ڈال کے بالکل بیٹھ جائے. میں آسٹریلیا میں لوگوں کی باتیں سنتا رہا, برطانیہ میں سنتا رہا, باہر, کہ عمران خان کا متبادل. دیکھیں خان کا کوئی نعم البدل نہیں. شوکت خانم صاحبہ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام عمران خان ہے, اس کا متبادل وہ خود ہے بس. ماضی میں اسد عمر کے نام ہے, عائشہ محمود کا ہے, پرویز الہی کا ہے, بہت سارے لوگوں کا ہے. اب یہ عمران ریاض کا نام بھی لے رہے ہیں, شیر افضل مروت کا نام بھی لے رہے ہیں. ان سب لوگوں کا نام لے کے صرف اور صرف آپ کو ذہنی غلط فہمیاں پیدا کرنی. یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے آپ لوگوں سے توڑنے کی کوشش ہے. دیکھیں تب سب لوگوں کو اپنا اپنا مقام ہے, اپنی اپنی حیثیت ہے, اپنا اپنی جاب ہے, اپنا اپنا کام ہے. نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, بلاول, ان جیسے رہنما آپ کو پاکستان کی گلی محلے کے نکر میں مل جائیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی قوم میں ان جیسے رہنما لاکھوں کی تعداد میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں. مریم نواز سے بہتر آپ کو لاکھوں لڑکیاں پاکستان میں موجود ہیں جو اس کو ریپلیس کر سکتی ہیں. متبادل ہیں. سیاسی جماعتوں میں بھی ان کے جو قائدین ہیں, جو رہنما ہیں, بڑے آرام سے متبادل مل جاتا ہے. عمران خان وہ شخص ہے کہ اس کا کام جو وہ کر رہا ہے کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا. اسے جو رتبہ اللہ نے دیا, عزت دی اور عظمت دی, وہ کینسر اسپتال سے لے کے نملز یونیورسٹی سے لے کے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کو, سیلیبریٹی اسٹیٹس کا, کردار, پاکستان کی خدمت, اتنی لمبی فہرست ہے. یہ یقین کریں کتابوں پہ کتابیں لکھتے ہیں, یہ سما نہیں سکتی. اور میں یہ عمران خان کا عاشق ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو عوام کی نبض دبا کے اس پہ بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. پاکستان کے دامن میں سوائے عمران خان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دفالیہ تو ہو چکے ہیں آلموسٹ, اور حقیقی معنوں میں یہ اس وقت بند, یہ آخری حکومت ہے جو عوام کی نہیں ہے. اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, یاد رکھیں. اور یہ آصف زرداری وغیرہ اسی لیے دباؤ پہ ہیں. ابھی یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر لگائیں, یہ کو کہا جا رہا ہے انوار اللہ کاکڑ کو, یہ کہتا ہے کمپنی کہتی ہے اسے لگائیں. اب زرداری سرغنا بھی ہے, فنکار بھی ہے, بنارسی ٹھگ بھی ہے, وہ پھنس چکا ہے. وہ بھی صدارت چاہیے تو کاکڑ چیئرمین, گیلانی کو قربان. اور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے, زرداری اگر صدر لگے, چیئرمین سینٹ کاکڑ لگے, قاضی ان کی جیب میں ہے, پورے نظام کو دھکے سے چلا لیں. لیکن زرداری کو پتہ ہے وہ حکومت کر چکا ہے پہلے. شہباز شریف کو پتہ ہے یہ معاملات نہیں چل سکتے, وہ بھی 16 مہینے کر چکے. اسی لیے وہ منتے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ تو کہہ دیتے ہیں چلاؤ, چلائیں کیسے. عمر ایوب صاحب نے جو ابھی ایک بات عمران خان کی جان کے حوالے سے کی, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. تحریک انصاف کو سمجھنا ہوگا. یہ بند گلی کے مذاکرات کا راستہ نہ نکلا تو یہ لوگ کسی بھی صورت میں جا سکتے ہیں. اللہ عمران خان کو زندگی اور صحت دے اور ان کی زندگیاں بھی خان کو لگائیں. یہ جو معاملات خان سے مفاہمت کا معاملہ ہے, اس کا جواب تو دیکھیں خان خود دے سکتا ہے. ایک چیز طے شدہ ہے کہ آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے عمران. دنیا آپ ادھر کی ادھر گھما دیں, یہ وقت ثابت کرتا ہے. ساتھ خان کے فیصلے بالکل درست. یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ خان تنقید برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے نظریے کے مخالف لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں. صرف چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں سے, پاکستان کے ساتھ دشمنوں سے بات نہیں. ذاتی حیثیت پہ دیکھیں آپ خان پہ جتنی مرضی تنقید کریں, وہ تنقید برداشت کرتا ہے, اس کا عملی ثبوت دیتا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ خان کا مائنڈ ڈکٹیٹر مائنڈ ہے, وہ اپنے اوپر تنقید نہیں سنتا, وہ کسی کو اپنے اوپر بات نہیں کر, اس کو پسند. خان نے اپنے اوپر تنقید برداشت کی, اس کا میں آپ کو دیکھیں ذاتی حملے برداشت کیے, ان لوگوں کو معاف بھی کیا. ملک کے ساتھ جو غدار ہیں یا چوری ڈکیتی کے, غداری سے مراد ہے جنہوں نے آپ کو پتا دونوں مال پاکستان کا چوری ہے. ایاز امیر نے خان پر سب سے زیادہ تنقید کی. جیل سے عمران خان نے پیغام بھیج کے اسے نظریاتی مخالف ہونے کے باوجود اسے محب وطن شخص سے ٹکٹ دے دیا. الیکشن لڑنے کا جیل سے پیغام بھیجا اسے. خان کو انہوں نے کہا پیپلز پارٹی سے اتحاد کریں. خان نے اچکزئی سے جا کے اتحاد کیا, حالانکہ وہ نظریاتی مخالف ہے, لیکن وہ بندہ ٹھیک تھا پاکستان کے لیے, اس سے اتحاد بھی کیا. لیکن چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کے ساتھ خان نہیں کر سکتا. حکومت نہیں ملی اچکزئی کے ساتھ. پھر بھی علی مین گنڈا کے نام انہوں نے کاٹے لگائے, 3 نام اور بھیج دیے. خان نے اس کے جواب میں اسے بھی بنایا, میاں اسلم اقبال, سالار کاکڑ اور عمر ایوب کو منتخب بھی کر دیا. انہوں نے کہا جی خط نہیں لکھنا آپ نے. خان نے پھر خط لکھا, یہ کیونکہ دباؤ نہیں مانے گا, کبھی نہیں مانتا دباؤ, کبھی سوال ہی نہیں پیدا تھا. اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے تو ظاہر ہے بہت سارے اس طرح کے سوالات میں رکھ کے یہ ضرور ان سے پوچھوں گا. آپ انٹرویوز میں دیکھیں گے, میری کوشش ہوگی کہ انہیں یہ سارے جو معاملہ ہے, لیکن جو اب اسمبلی میں معاملہ ہوا وہ بڑا اہم ہے. عمر ایوب صاحب نے آج 2 گھنٹے تقریر کی, 1 گھنٹہ 55 منٹ کچھ اس طرح. یہ تھوڑا سا عمر ایوب صاحب کے بارے میں, یہ اسد عمر کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے طور پر بھی کام کرتے رہے. جب اسد عمر تو آپ کو پتا ہے 8 گھنٹے میں بھاگ گیا تھا, عمر ایوب ڈٹا رہا, اس نے مارے بھی کھائیں اور پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑا نہیں. الیکشن کے بعد یہ جو 3/4 اکثریت مل چکی ہے تحریک انصاف کو, سب جانتے ہیں,
وزیر اعظم کو کے نام پر عمر ایوب کو خان نے اتارا. اس کی تقریر آج سنیں. جتنی پریس کانفرنس ان لوگوں نے کر کے دھوکے دے کے بھاگے, جن کا خان کو مزے کی بات ہے پتہ بھی تھا. خان نے اسد عمر کا تو بتا بھی دیا, مجھے پتا تھا اسد عمر سب سے پہلے بھاگے گا. عمر ایوب پر خان نے اعتماد کیا. اب کچھ لوگ تو عمر ایوب کو بھی غدار بناتے رہے, جو آج شیر افضل کو بھی بنا رہے ہیں. خیر اس میں اب میں نہیں جاتا, وہ سارا آپ کو پتہ ہے, میں اس پہ اپنا دے چکا ہوں موقف. تقریر کی میں بات کروں, مائکرو فون بند کرتے رہے, کیمرے ہٹاتے رہے کہ خان کی تصویر نظر نہ آئے. یہ مائنس کرنا چاہتے ہیں, نام بند کریں, اب روز سنا کریں گے. عمر ایوب کے کپڑوں پر بھی انہوں نے عمران خان کی تصویریں لگا دی, مائکرو فون پر بھی لگا دی. جس سمت بھی دیکھو گے نظر آتا ہے کہ تم ہو. تحریک انصاف کا یہ منصوبہ پارلیمنٹ میں نظر آ گیا. ایک تو امتیازی سلوک جو ان پر کیا, پی ٹی وی پر کیمرہ نہ لگانے کی وجہ, جس کو روکنے کی, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیل میں خان کے پاس پی ٹی وی ہے. آپ کو پتہ ہے خان نے کہا وہ تو ایک سزا ہے, لیکن اب معاملات پی ٹی وی پر, یہ پارلیمنٹ کا پورا سیشن نظر آتا. کل خان نے وہ مونگ پھلی اور چنے جو تھے وہ اہلکاروں میں بانٹ دی. اب جو نگرانی پہ موجود بیٹھے ہوئے, جیسے خان کہنا صاحب ہاتھ لائیں, وہ ناراض بھی ہوئے, اوپر خبر بھی گئی. پی ٹی وی کو اب تقریر اور کوریج سے روکا جا رہا ہے. عمر ایوب نے شہباز شریف کو جو فارم 47 کی پیداوار قرار دیا, ان کی آپ شکلیں اگر آج دیکھتے ہیں اترے وہ چہرے جیسے تعزیت پہ آئے مرجھائے زندہ لاشیں, افسردہ ہارا وہ جواری جس طرح ہار جاتا ہے نا, اس کی حالت اس طرح کی ان کی بالکل شکلیں تھیں. پھر عمر ایوب نے ارشد شریف, ضلع شاہ, عمران ریاض کی گرفتاری, اسد طور کی گرفتاری, خان کے وزیر آباد حملہ, محسن نقوی آئی جی ڈاکٹر عثمان کو رگڑا, بڑے بڑے اہم مطالبات, عمران خان کے کیسز کو, توشہ خانہ, سائفر, نواز شریف کی چوری کی گھڑیاں, توشہ خانے کا مال, تحریک انصاف کے ورکرز پر جو ظلم و ستم ہوا اس پہ, چادر چار دیواری کی پامالی پر, عدالتوں کے کھلواڑ پر, الیکشن کی ڈکیتی پر, پاکستان کی معاشی حالات پر, یہ پرائیویٹ سیکٹر پر, کاروباری طبقے پر, خسارے پر, ان کے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہے اور تباہی بربادی کے اس کے تمام ثبوت بھی تھے. بڑی شاندار تقریر مجھے لگی عمر ایوب کی آج پارلیمنٹ کی. واقعی آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز, مرجھائے چہرے, جھکی گردنیں, شرمسار آنکھیں, لڑکھڑاتی زبانیں, ڈگمگاتے قدم, چوروں کی چال. شرمندگی اور بوکھلاہٹ کا عالم یہ تھا کہ خود شہباز شریف اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہہ رہا تھا, اور ساتھ بیٹھا وہ نواز شریف. وہ تو یقین کریں لاری اڈے آپ جائیں نا تو بسوں میں اکثر وہ آتے ہیں, وہ میڈیکل کا بل دکھاتے ہیں جی, شاید دکھا کے ان کی طرح کی شکل بنا کے وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں, بالکل وہ لگ رہا تھا. اور ابھی یہ جو پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا گونجتے, للکارتے, دھاڑتے ہوئے حقیقی معنوں میں عوام کے نمائندے نظر آ رہے تھے. یہ 200 زندہ لاشیں, 93 باضمیر لوگ, کمپنی کے نمائندوں کی شکلیں ایک طرف گھر سے جیسے بھاگ گئے. یقین کریں ان کی شکلیں ایسے تھی جس یا تو وہ آٹے کے تھیلوں پر بناتے ہیں یا ٹوائلٹ کی دیواروں پر تھوبڑے لگانے کی, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جرائم پیشہ خاندان, رسا گیر ٹولہ, ایک نفسیاتی مریض کرائم منسٹر, دوسری میڈم تھیف منسٹر. ایسٹ انڈیا کمپنی نے ثبوت دیا کہ آخری اقتدار ہے جو عوام کا نہیں ہے. سلیکٹ بھی کیا تو کون سا مال جو ریجیکٹ ہوا ہوا پہلے. عوام لوگ دیکھیں داغی عام لوگ نہیں خریدتے, انہوں نے پوری چھابڑی داغی خرید لی. اور اس داغی چھابڑی کو انٹرنیشنل میڈیا کیسے دو رہے ہیں. یہ بین الاقوامی سطح پہ آپ سی این این دیکھیں, الجزیرہ دیکھیں, ڈیلی میل دیکھیں, ہندوستانی اخبارات دیکھیں, اٹھا کے دیکھیں انٹرنیشنل شہباز شریف کو کیا کہہ رہے ہیں. ساری دنیا نے ذلیل کر رہی ہے, تھو تھو کر رہی ہے. اور میڈم باوری جو ہے, میڈم تھیف منسٹر, چچا کرائم منسٹر, ایک ہی کام, اب میڈیا کو مینیج کر رہے ہیں جی, کہ میڈیا کو بیانیہ بنانا ہے آپ نے اور سارا زور اس پہ لگا دینا ہے آپ نے, کہ جنرل ضیاء الحق کے جو روحانی بیٹا تھا اور حقیقی بیٹے کو ملا کے بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ بٹھائیں اور تعریفوں کے ڈونگرے برسائیں میڈیا والے. یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو یاد رکھنا, جیل سے بچنے کے لیے بوٹ پالش کریں, ہر روز احتجاج کریں آپ لوگ, یہ خود بھاگ جائیں گے. یہ ویسے تو اتنے بے شرم ہیں, وہ گھڑیاں دیکھیں جو لہرا رہے تھے توشہ خانہ کی, خود اپنی توشہ خانہ کی, میں بحران ان کی بغیرتی پہ. اب یہ طیب اردگان کی مبارکباد پہ اچھل رہے ہیں, انہیں یہ نہیں پتہ وہ مبارکباد دے کے ان کے لیے مفاہمت کا راستہ کھولنا چاہتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں, کیونکہ ان سے رابطے ہو رہے ہیں بیک ڈور. تحریک انصاف کے آخر میں احمد شاہ, اس کی میں بات ضرور کروں گا, پنجاب پولیس نے مار مار کے اس بیچارے کو, زبیر نیازی کا پوچھتے رہے کدھر ہے, اور میں کوشش کروں زبیر نیازی سے بلکہ اگلا انٹرویو کروں. ابھی وہ بیچارہ احمد شاہ کومے میں, لاہور میں جنرل اسپتال میں, اللہ ان ظالموں کو پوچھے, انہیں غیرت اور شرم بھی نہیں, ابھی تک باز نہیں آ رہے, اور اقتدار بھی لے لیا, اب تو سارے عہدے بھی تم نے اپنی مرضی کے لے لیے ہیں, اور کیا چاہیے عوام سے, جوس نکال دیا ان کا, تباہی اور بربادی پھیر دی ساری. وہ ٹھیک کرنے میں خان کو اب پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ حکومت, جس طرح یہ لکھتے تھے نا یہ کمپنی نہیں چلے گی, اب یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی, چاہیے جو مرضی کریں. مفاہمت کے راستے پہ آئیں گے, اب بال ساری عمران خان کے کورٹ میں, وہ چاہیں تو جس طرح مرضی ادھر ماریں ادھر ماریں, اب ان کا حل کیا ہے خان بتا سکتا ہے. یہ انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں میں جاننے کی, آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. اگلے انٹرویو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.